न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछे कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत लिए हाजिर हैं। सवाल ये इल्म की कुंजी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सवालात का सिलसिला होगा, मगर सबसे पहले दुरूद पाक की एक फ़जीलत आपको सुनाता हूँ। मुफ्ती साहब ने मेरी तरफ रिसाला बढ़ाया है, ज़िया दुरूद व सलाम। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सरापा जुद व करम शहनशाह उमम शाफ़े उमम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। हर नमाज के बाद अगर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तब भी ये फ़जीलत अल्लाह ने चाहा तो हासिल हो जाएगी। ज़रूर दुरूद पाक की कसरत कीजिए और इस फ़जीलत को अपनाइए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कॉल से हम आगाज़ करते हैं। जी कॉल्स दीजिए। क्लास दरियाफ्त करना था कि मतलब कि हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं, जैसे तो मैं फिल वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, तो हमारी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक होती है। तो उसमें जो है उन्होंने तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट या इस तरह करके मार्जिन दिया होता है कि मतलब जैसे हमारी अगर शिफ्ट शुरू हो रही है तो मतलब कभी कभार आप 15-20 मिनट या इस तरह करके अगर लेट भी हो गए तो वो उसको जो है वो कंसिडर नहीं करते इतना। इसी तरह अगर अब मेरी जैसे ड्यूटी है शाम की, अगर 2 बजे से लेके 8 बजे तक, और मैं अगर दूसरे डॉक्टर जो हैं वो एक ही हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर होते हैं और अगर डॉक्टर दूसरे जो हैं वो अगर बिलफर्ज 8 बजे से कुछ पहले आ जाए, तो क्या मैं 15-20 मिनट पहले भी वहां से जा सकता हूँ? कि मैंने ये पढ़ा है कि मतलब कि आपने अपना जो सरकारी ड्यूटी है उसमें टाइम अपना पूरा करना होता है, तो इस लिहाज से जरा रहनुमाई फरमा दे कि अगर वो हमारी अटेंडेंस भी रोज देखते हैं, उनके पास जाती भी है, तो इसमें क्या सूरत निकलेगी? और वो अगर इस पर कोई एक्शन इतना स्ट्रिक्ट नहीं भी करते तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दे। जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि ये ख़ुद बयान कर रहे हैं कि ये सरकारी जॉब करते हैं। जी जी। तो एक तो होता है कि जो उसूल व ज़वाबित हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि 15 मिनट का लेट तक ये छोड़ देते हैं कि इतने टाइम में अगर कोई लेट आया तो उसको कबूल कर लिया जाता है। लेकिन ये भी हर इदारे के अंदर अव्वल तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी भी एक मियाद होती है कि कितने दिन तक आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो उसूल व ज़वाबित हैं, जो कवानीन हैं, जो आपके रूल्स हैं इदारे के, जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर हैं, उसकी पाबंदी करना ये आपके ऊपर लाजिम है। सिर्फ आपके इदारे के मैनेजर की तरफ से या आपके इदारे का जो CM वगैरह जो भी है आपका, उसकी तरफ से आपको इसकी इजाज़त दे देना ये काफ़ी नहीं होती, बल्कि जो हुकूमत के कवानीन हैं, रूल्स हैं, उसके मुताबिक ही आपने अपनी जॉब को पूरा करना है। और ये तो बिल्कुल सराहतन धोखे वाली बात आपने बयान की है कि कोई ऐसा करता हो अगर कि दूसरे डॉक्टर आ गए, अभी इसका ड्यूटी टाइम बाकी है और ये पहले ही चला जाता है। अब इसकी ड्यूटी शो हो रही है 8 बजे तक और ये घर चला गया 7:45 बजे तक, 7:30 बजे तक, तो ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ है। जब आप वक्त के अजीर हैं, वक्त के ऊपर आपकी जॉब है कि आपने अपने वक्त पर वहाँ पहुँचना है, तो फिर आप पर लाजिम है कि आपने पूरे का पूरा वक्त इसके अंदर देना है। आप इसके अंदर किसी तरह की कोताही नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो गुनहगार भी होंगे और इतने वक्त की उजरत आपको कटवाना भी होगी। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मरतबा अमीर अहले सुन्नत को हम लोग ये चरागा रबी नूर शरीफ के अंदर करते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत ने तवज्जो दिलाई कि एक आध बार कोई लाइट ऑन रह गई थी जी, तो कहा इसका किससे मामला करेंगे आप? तो हमने कहा ठीक है, हम जाके
सॉरी कर देंगे या इसका बिल बनवाएंगे। तो क्या वो ऑफिसर इस बात का मजाज है कि वो सॉरी यानी कबूल कर सकता है? ये तो हुकूमत का मामला है, यानी कितनी ये बारीक ये मामला है। जी बिल्कुल, असल में ये एक तरह से वक्फ का माल होता है, सही है ना, क्योंकि इस पर किसी की इजारादारी नहीं होती, ये हुकूमत का माल है, तो एक तरह से ये बैतुल माल की सूरत होती है, या इसको आप वक्फ के माल की तरह कह सकते हैं। और वक्फ का जो माल होता है वो यतीम के माल की तरह होता है। अल्लाह अकबर। और यतीम का जो माल होता है उसको अगर कोई जुल्मन खाता है, यानी गलत तरीके से खाता है, तो उसके बारे में फरमाया कि वो अपने पेट के अंदर आग को भरने वाला है। तो इसलिए बिलखुसूस जो ऐसी ड्यूटी है उसमें तो बहुत ज़्यादा एहतियात की हाजत है। और इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो समझे कि मुझे खुली छुट्टी मिली हुई, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उसको भी अपना वक्त पूरा देना है। हाँ, उसमें इतना होता है कि चूँकि वो एक मखसूस इदारे का मुलाजिम है और उसके सरबराह को इस बात की इजाज़त होती है कि वो अपने इदारे में जिस तरीके का चाहे जायज़ तसर्रुफ कर सकता है, वो इजाज़त दे देता है कि ठीक है आप जो है वो इतने वक्त के पहले जा सकते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आप जो चाहे करते रहे। आपने बहुत अच्छे अंदाज के साथ रहनुमाई फरमाई। जी, एक और सवाल शामिल सिलसिला कीजिए। मेरा सवाल ये है, सूरज ग्रहण देखना कैसा? कहा जाता है हामला खवातीन इस वक्त कोई लोहे की चीज को हाथ न लगाएं, तो क्या ये सही है? मुफ्ती साहब, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से बात करना शेयर करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो साइंसी तहकीकात हैं उसके मुताबिक जुमेरात के दिन तकरीबन ये वक्त बताया जा रहा है 7:37 से लेकर तकरीबन 10:10 तक ये सूरज ग्रहण का सिलसिला है। और तकरीबन जो समझिए आपके 8:47 पे 8:45 के आसपास ये कहा जा रहा है कि 80% सूरज ग्रहण ये होगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले मुझे याद पड़ता है 1999 के अंदर ये सूरज ग्रहण तकरीबन शाम के वक्त में कुछ 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इसका सिलसिला ये हुआ था और उसके लिए इसकी नमाज भी अदा की गई थी। न सिर्फ ये कि सूरज ग्रहण में औरतों का जो ये मामला पूछा, इसके साथ साथ मैं मुफ्ती साहब से ये भी चाहूँगा कि शरई तौर पर इसके मुतालिक क्या अहकामात हैं, हदीसों में इसका क्या तस्करा है, इसे मुकम्मल बयान कर दिया जाए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सूरज जब उसको ग्रहण लगा हुआ हो तो उसको जो देखना है जी तो शरीयत मुतहरा के अंदर तो इस हवाले से कोई नस कोई ख़ास तौर पे नस आई हो, कोई बयान किया गया हो कि इसको देखना ममनू है या इसको देखने से कोई फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सही। अब ये देखने के एतबार से कि जो उसको देखेगा तो उसको कोई नुकसान पहुँचेगा साइंसी एतबार से, ये मेरे इल्म के अंदर नहीं है। लेकिन इसको देखने के हवाले से ये है कि जो भी इसको देखेगा तो यूँ समझ लें कि सूरज ग्रहण के हवाले से अहादीस तय्यबा के अंदर हमें तालीमात दी गई हैं। हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका इंतकाल हुआ तो उसी दिन जो है वो सूरज को ग्रहण भी लग गया। तो लोगों ने कहा कि ये हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला के इंतकाल की वजह से हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस वहम की तरदीद की और फरमाया कि ये किसी की मौत की वजह से इस तरह नहीं होता, सूरज को ग्रहण किसी के मौत की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से निशानियां हैं जिनके ज़रिए वो अपने बंदों को डराता है, यानी अपने अजाब के बारे में एक तरह से निशानी हमें बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला ये अजीम कुदरत वाला है। सूरज जिसका जो हजम है वो हमारे सामने है कि हमारी ज़मीन से ये सैकड़ों गुना बड़ा है जी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के इसके ऊपर भी ग्रहण लग जाता है। तो अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, वो हर चाहे के ऊपर कादिर है। तो ये इसके ज़रिए से हमें डराया गया कि हमें डरना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए। ये असल मकसद होता है कि जब सूरज ग्रहण लगे तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो की गिड़गिड़ाए। सूरज ग्रहण की नमाज अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसकी जमात मुस्तहब है। तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ख़ास तौर पे गिरिया वज़ारी करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए, जो नमाज मुकर्रर की गई है वो नमाज पढ़नी चाहिए। और जो तरह तरह के तवाहुमात हमारे यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी बात ये, पहले मैं तवाहुमात से पहले ये अर्ज़ करूँ जी कि ये देखना, असल में हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो अपने मकसद से हटा दी जाती हैं।
اصل یہ تھا کہ جب اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو بندہ اس سے عبرت حاصل کرے. صحیح. تیز ہوا چلتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے. صحیح فرمایا. گھر میں جاتے، باہر تشریف لاتے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ بادل وغیرہ دیکھتے تو اس بات کا خوف فرماتے کہ کہیں یہ وہ بادل نہ ہو کہ جو ایک قوم کے اوپر بھیجا گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش برسانے آیا ہے لیکن وہ ان کے لیے عذاب تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں. اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ سونامی کا خطرہ ہے، سمندر کے اندر سیلاب آئے گا بہت بڑا، یہ اس چیز کا خطرہ موجود ہے. تو لوگ بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کریں، وہ اس کے نظارے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اسی طرح یہ سورج گرہن لگے گا تو اصل مقصد تھا کہ بندے اس سے عبرت حاصل کریں. یہ لوگ کرنے لگیں گے، اس کا انجوائے کرنے لگیں گے، ایک تماشا اس کو بنائیں گے اور اس انداز میں اس کو دیکھیں گے کہ ایک انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے، اس کی ویڈیوز بن رہی ہوں گی، اس کی تصویریں بن رہی ہوں گی، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کے ساتھ بھی لوگ سیلفی بنا رہے ہوں گے اس انداز میں. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح لیا جائے، بلکہ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ وہ گزرے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. مقابلہ کس چیز کا؟ بھئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تنبیہ ہوئی ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. ہاں، مدد کرنا اپنے ساتھیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، یہ اچھی بات ہے، وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن ان چیزوں کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے. اب اسی کے ضمن کے اندر یہ توہمات کا سلسلہ آ جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ خاتون کو اس دن باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کو لوہے کی کوئی چیز نہیں پکڑنی چاہیے، اس کو کوئی چیز کاٹنی نہیں چاہیے، ورنہ اس کے حمل کو نقصان پہنچے گا، اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا. دیکھیں یہ توہمات ہیں، ان کی ہماری شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت کے لیے باہر نکلنے کے جو احکام پہلے تھے وہ اسی دن وہی ہیں. جن شرائط کے ساتھ وہ پہلے باہر نکل سکتی تھی، اس دن ان شرائط کے ساتھ وہ باہر نکل سکتی ہے. چھری پکڑنے میں، لوہے کی کوئی چیز پکڑنے میں اس کا کوئی نقصان اس کے اندر شرعی اعتبار سے نہیں ہے. کہ کسی چیز کو کاٹنے میں، گوشت کاٹ رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، تو اس میں کوئی اس کو نقصان اس کے اندر شرعی اعتبار سے نہیں ہے. البتہ بعض گھر ہوتے ہیں وہاں پر اگر عورت یہ کام کرے گی تو یا تو اسی وقت اس کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ اس سے گریز کرے. دوسرا، بعض لوگوں کے اعتقادات یہ ہوتے ہیں کمزور. اب قدرتی طور پر اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کے حمل کو نقصان پہنچا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اس نے اس دن یہ کیا تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. حالانکہ ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا مستقبل میں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے اگر عورت ان چیزوں سے گریز کرے تو بہتر ہے، اچھا ہے، نہ کرے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. لیکن اس اعتقاد کے ساتھ نہیں، اس نیت کے ساتھ نہیں، اس ذہن کے ساتھ نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان یہ پہنچے گا. ان چیزوں سے شرعی اعتبار سے کوئی نقصان یہ نہیں پہنچتا. جی، یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ نماز کے بعد غوث پاک کا جو قصیدہ غوثیہ ہے، مخارج ٹھیک نہ ہو تو پڑھنے سے فیض ملے گا؟ پلیز 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 جواب ارشاد فرمائیے. جی، نماز کے بعد تو اس کے پڑھنے کا ضروری نہیں ہے، کسی اور وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال تلفظ کا ٹھیک ہونا چاہیے، بالخصوص مخارج آپ کے، وہ ان الفاظ کے مخارج کہ جن کی وجہ سے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے. تو اگر تو مخارج ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، تو امید ہے کہ فیض حاصل ہوگا، برکتیں حاصل ہوں گی. اور اگر معنی میں تبدیلی کوئی اس طرح کی آ گئی کہ جس سے معنی ہی بالکل بگڑ گیا، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوراد و وظائف جتنے بھی ہیں ان میں اپنے مخارج کو بالخصوص تلفظ کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جی، ایک اور کال شامل کیجیے. سوال یہ ہے، مجھے میں گیا تھا، بعض لوگوں نے منع کیا ہے حتیم میں علماء کرام کی مزارات ہیں، اس کے حتیم میں مت جاؤ. ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے، طواف کے دوران ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے منع کیا مجھے. جی حضور، حتیم میں کا یہ معاملہ آیا ہے اور خانہ کعبہ کے خلاف کا. دیکھیں، حتیم کے اندر جانے کو حدیث پاک میں یہ کعبے کے اندر داخل ہونے کا فرمایا ہے. حتیم کا جو حصہ ہے یہ حقیقتاً خانہ کعبہ کا حصہ تھا. قریش نے اس کو جب تعمیر کرنا شروع کیا تو ان کے پاس جو حلال طیب پاک رقم تھی وہ کم پڑ گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا حصہ اس کا
چھوڑ دیا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بندہ حتیم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ گویا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے. تو لہذا حتیم کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر یہ سعادت ملتی ہے تو بندے کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ علماء کا اور اولیاء کا معمول رہا ہے کہ اس کے اندر وہ جا کے نماز ادا کرتے ہیں. بلکہ اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین مقام یہ حتیم کے اندر جو ہے وہ احرام باندھنا ہے، تو اس مقام سے وہ احرام باندھے جو وہاں پر موجود ہے. سبحان اللہ. تو حتیم میں جانے میں کوئی حرج نہیں. جہاں تک رہا وہ قبروں کا ہونا، تو دیکھیں اب وہ قبریں کس طرح تھیں، کس مقام پر تھیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انداز میں قبریں ہوں گی کہ اس کے اوپر چلنے میں حرج نہیں ہوگا. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہت ساری قبریں دیکھی ہوں گی کہ نیچے ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ پوری چھت ڈلی ہوتی ہے. جیسے یہاں قبر ہے اور اوپر پوری چھت ہے اور چھت کے اوپر راستہ ہوتا ہے، لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح قبر کے اوپر چھت بنی ہو کہ اس کے چاروں طرف ستون ہے، اوپر چھت لگا دی گئی ہے، تو اس پہ چلنے میں حرج نہیں ہوتا. تو ممکن ہے کہ کسی زمانے میں اس طرح کی صورت بنی ہو اور وہاں پر چھت ڈال دی گئی ہو جس کی وجہ سے وہاں چلنا، یہ قبر کے اوپر چلنا نہیں کہلائے گا. تو اس لیے وہاں جانے میں حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور خانہ کعبہ کے جتنا قریب رہ کر طواف کریں یہ اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ٹچ ہوتا رہے. اس سے تھوڑا سا فاصلے پر رہنا چاہیے. اور بالخصوص احرام کی حالت میں اگر آپ غلاف کعبہ کو چھوئیں گے تو اس میں کثرت کے ساتھ خوشبو لگائی جاتی ہے. اب آپ چھونے لگے تو ممکن ہے کہ وہ خوشبو آپ کے ہاتھوں میں لگ جائے، تو اس طرح نہ کریں، بلکہ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر آپ طواف کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو چھونا یہ اب کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی بندہ ایسے نہیں کہ چلتے چلتے اس نے یوں ہاتھ لگا کے چھو لیا. تو یعنی تقریباً پورے خانہ کعبہ میں چاروں طرف جو ہے وہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ افراد اس کی برکتیں لے رہے ہوتے ہیں. تو بندے کو اس کے لیے جد و جہدی کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. تو لہذا اب وہ جب قریب جائے گا تو پھر اس کو ممکن ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا ہوگا، اور کعبے کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف آپ جب حجر اسود کا استلام کریں گے تو اس وقت آپ نے کعبے کی طرف رخ کرنا ہے. اس کے علاوہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف آپ رخ نہیں کریں گے. ہاں چلتے چلتے اگر کوئی اپنی آنکھیں اٹھا کے کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت اتفاق سے وہ ہمارے نگران ہیں، نگران کبیر، انہوں نے میسیج بھیجا تھا. تو چونکہ یہ موقع بھی ہے سورج گرہن کے حوالے سے، امیر سنت نے مدنی پنصور میں بڑا ہی اچھا اس کے بارے میں لکھا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کریم یعنی مبارک زمانے میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا. اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہٰذا جب ان میں سے کچھ نہ کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو. پھر جو مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ اور چاند گہن کی نماز مستحب ہے. پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں. نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت. اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے. اور 2 رکعت سے زیادہ بھی اگر یہ پڑھ سکتے ہیں تو خواہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں یا 4 پر پھیریں. ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ زہوہ کبریٰ کا اسے وقت کہیں گے، تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں. اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں، یعنی اگر سورج غروب ہو جائے پھر مغرب کی نماز پڑھیں. نیز آندھیا یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے میگھ برسے یا بکثرت اولے پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور دہشت ناک امر پایا جائے
ان سب کے لیے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت نے اس کے اندر یہ تحریر کیا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ جی کال شامل کیجیے۔ نظر بول رہا ہوں اٹک سے۔ بھائی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو سفر کے دوران جو نمازیں اگر وہ رہ جاتی ہیں تو وہ بعد میں ہم قصر ہی قضا کریں گے یا ہم پوری نماز پڑھیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ظہر اور عصر کی سفر کے دوران ہم اکٹھی ملا کے نمازیں پڑھیں گے یا اکٹھی ہی پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جی حضور۔ دیکھیں جب آپ مسافر ہیں اور آپ کے لیے قصر ثابت ہو گئی کہ آپ نے قصر ہی کرنی ہے، تو اس میں جو نمازیں بالفرض قضا ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ویسے تو قضا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے بلا اجازت شرعی، کہ جہاں شریعت نے اجازت دی اور وہاں پہ ایسی صورت ہوئی کہ یہ آپ سوتے رہ گئے کہ جس کی وجہ سے نماز کا وقت نکل گیا، صحیح، تو قضا نماز ہو گئی۔ تو سفر کے اندر جو قضا ہوتی ہے اس کو جب آپ ادا کریں گے تو چاہے آپ اپنے گھر آ کے ادا کریں، وہ اپنے قصر ہی پڑھنی ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 ہی ادا کرنا ہے، 4 نہیں پڑھیں گے۔ تو سفر کے اندر جو قصر ہوئی اور وہ قضا ہو گئی نعوذ باللہ، تو آ کے بھی ان کو قصر ہی ادا کرنی ہے، پوری نہیں پڑھنی۔ اور سفر میں ہو یا کسی بھی مقام پر ہو، ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک احادیث صحیحہ کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ صرف اور صرف مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اور عرفات کے اندر ظہر اور عصر جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں تو پھر اس صورت میں نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ یعنی مغرب اور عشاء تو مزدلفہ میں ہر صورت کے اندر ملا کر ہی پڑھتے ہیں، وہاں پر یعنی عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور عرفات کے اندر جب اس کی شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور عمومی طور پر یہ شرائط کم ہی پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ احناف کے نزدیک احادیث طیبہ صحیحہ سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ملا کر ایک ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ جن احادیث طیبہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ صورت کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے ایسا لگے گا کہ 2 نمازیں جمع ہو گئی ہیں، وہ یوں کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ آپ نے اس کے بالکل آخر وقت میں جا کے ادا کی، ظہر کا آپ نے سلام پھیرا، اس کی کچھ دیر کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا اور اس وقت نے آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی، یا مغرب کی نماز آپ نے آخر وقت کے اندر ادا کی، ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کہ کچھ دیر کے اندر عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی، تو اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث طیبہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جب ضرورت ہو ایسی کہ بندہ ایسے سفر پر ہے تو پھر اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شامل کریں۔ اٹک سے یہ میسیج ہے، سلام مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فجر کی جماعت سے پہلے عورت نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں، یا جماعت ہو جانے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، عورت کے لیے باقی تمام نمازوں کے اندر بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت ہونے کے بعد نماز ادا کرے، لیکن فجر میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جلدی نماز ادا کر لے، فوراً ادا کر لے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا تو پڑھ لے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور باقی نمازوں کے اندر بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے مردوں کی جماعت کو ہونے دے، جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی نماز ادا کرے۔ تو لہذا جو سوال کیا گیا اس کے مطابق اگر کوئی عورت مردوں کی جماعت سے پہلے ہی گھر میں فجر کی نماز پڑھ لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھا کام ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی عورتوں کے لیے یہ بھی اچھا ہے کہ اگر اللہ نصیب کرے اور تہجد کی نماز پڑھ لیں اور اس کے ساتھ جیسے ہی فجر کا وقت ہو تو فجر کی نماز یہ ادا کر لیں، اور جیسے ہمارے آپ کے محلوں میں تو ہم تو فجر کی نماز آخری 20-25 منٹ آدھے گھنٹے میں ہوتی ہے، اگر اتنی دیر انتظار کرنے جائیں گی تو پتہ چلا بالکل آخری وقت کہیں نہ رہ جائے۔ یہ دیکھیں شریعت نے کتنی آسانیاں اور کتنی اچھی باتیں یہ ہمیں بتائی ہیں۔ کیا فوت ہوئے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی صورتیں تو مختلف ہیں، ویسے ہی اگر آپ اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے، یعنی بطور ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو اس کے بعد بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے تو قربانی کی ہی جا سکتی ہے۔ باقی وجوبی کی جو صورتیں ہیں وہ پھر بہت ساری ہیں۔
ٹھیک ہے، کال شامل کیجیے۔ سوال یہ کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ میں ریاض میں رہتا ہوں، میں عمرے پہ گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ مدینے سے مکہ ہوتے ہوئے، واپسی میں ہم نے عمرہ کیا، لیکن مجھے باہر آن کے نا وہ بال قصر کرائے میں نے، یعنی میں نے تو کٹوا لیے لیکن وائف بھول گئی، میں بھی بھول گیا، اور پھر ہم واپس ریاض آ گئے، تو اس پہ کوئی دم تو واجب نہیں ہے؟ جی حضور، بالکل حرم کی حد کے اندر جو ہے وہ بال کٹوانا واجب تھا، ان کے پر دم ہوگا، دم ان کو دینا ہوگا اگر وہاں دم جا کے دینا کاٹے تو بالکل جی، اور حرم کی حدود کے اندر ہی جی بال دم کٹوانا دیا جاتا ہے۔ جی دم بھی حرم کی حد کے اندر ہی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال شامل کیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو ننیال کی طرف سے ہمارے ہاں عرف ہے کہ یہ بچوں کو نا تحفہ پہنایا جاتا ہے، یعنی کہ جب بھی بیٹی جاتی ہے نا ننیال کی طرف سے اپنے گھر سسرال بچے کی پیدائش کے بعد، تو اس کو بچے کو زیورات پہنایا جاتا ہے چاندی کا، یہ اور پاؤں میں بھی پہنائے جاتے ہیں، انہیں پیکڑ پنجابی کا لفظ ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے کہ بچوں کو یہ زیورات پہنائے جا سکتے ہیں کہ نہیں، خاص کر بچے کو چاندی کا زیور ہوتا ہے اور گلے میں گانی کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر تو بچی ہے تو اس کے پہنانے میں تو حرج نہیں ہے، بچی کو چاندی کا جس طرح کا زیور پہناتے ہیں وہ ٹھیک ہے، پہنا سکتے ہیں، لیکن بچے کو نہیں پہنا سکتے۔ اگر بچے کو پہنائیں گے تو پہنانے والا گناہگار ہوگا، کیونکہ جو مرد ہے، جو لڑکا ہے، اگرچہ وہ بچہ تو خود مکلف نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، صحیح، لیکن مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے اس کو جو اجازت دی گئی ہے زیور کی، وہ صرف اور صرف اس چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی گئی ہے کہ جو 4.5 ماشا تک نہ پہنچی ہو، 4.5 ماشا سے کم کی ہو، اس میں ایک نگینہ یہ لگا ہوا ہو اور ایک ہی نگینہ ہو، ایک سے زائد بھی نہ ہو، بغیر نگینے کی بھی نہ ہو، اور ایک ہی انگوٹھی ہو، تو ایسی انگوٹھی مرد کو اس کی اجازت دی گئی ہے، باقی اس کے علاوہ مرد کو اجازت نہیں ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی اس سے بچایا جائے گا اور ان کو اس طرح کا زیور نہیں پہنایا جائے گا۔ دینا ہی چاہتے ہیں بچے کو تو پھر اس کی یا تو اس کو دے دیں یا اس کے والدین کے ملک میں کر دیں، اس کو پہنائے نہ، ہاں بچی ہے تو اس کو پہنانے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایس ایم ایس پہ سوال ہے کہ اگر ایک رکعت نکل جائے امام کے ساتھ تو کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا واجب ادا ہو جائے گا یا آدمی گناہگار ہوگا؟ بلا ضرورت اس طرح کرنا نہیں چاہیے کہ اس کی اس طرح ایک رکعت چھوٹے، بالخصوص عادت تو نہیں بنانی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کو مل گئی رکعت تو اس صورت میں اس کی جماعت اس کو مل جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ سوال آیا ہے کہ مسجد کا پانی کچھ دنوں کے لیے یہ سوچ کر یوز کر لینا کہ اس منتھ کا بل ہم پے کر دیں گے، ایسا کرنا کیسا؟ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے۔ مسجد کی ٹنکی کے اندر وہ پانی آ گیا، وہ مسجد کی ملک ہو گیا اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ تو پھر بالکل مسجد کا پانی ایک تماشا بن کے رہ جائے گا، جس کا دل چاہے گا اٹھا کے اس طریقے سے لے جائے گا، اور لوگ اس طرح کر بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اس طرح بالٹیاں بھر بھر کے وہ مسجد سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب مزید یہ سوال آیا ہے کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو کچھ لوگ نماز میں جو چادر ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ منہ کے اوپر آ جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل مکروہ ہوگی، اور منہ چھپ گیا، ناک چھپ گئی تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس طرح کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مرد اس طریقے سے اپنے منہ کو، ناک وغیرہ کو چھپا رہا ہے، یا کوئی جیسے بعض اوقات الرجی کی وجہ سے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ یوں اپنے چہرے کو چھپایا جائے۔ تو چادر پہننی ہے تو اس طریقے سے پہنے کہ منہ آپ کا نہ چھپے، اور چادر جب بھی لیں نماز میں تو پھر سر کے اوپر سے لیا کریں، کندھے سے نہ لیا کریں۔ سوال ہے کہ کیا سورج کو جب گہن لگے تو اس کی طرف دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے، ایسا درست ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا اس حوالے سے کہ شرعی اعتبار سے تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ سورج گہن کو دیکھنے کی وجہ سے کوئی آنکھوں کے اندر تکلیف پیدا ہوگی۔ اب رہا یہ کہ سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے اس کو دیکھنے سے کوئی نقصان ہوتا ہو تو یہ میرے علم کے اندر نہیں۔ جی، یہ سائنسی اعتبار سے یہ کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز اس کے اندر کہتے ہیں کہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے، مگر وہی مفتی صاحب یہ بات ہے کہ وہ یہ پھر پتہ چلتا ہے، اور اس قسم کی بعض اوقات ویڈیوز چلتی ہیں کہ لوگ ساحل سمندر جو ہے وہ یہ جو ایسے چشمے ہوتے ہیں کالے کلر کے وہ پہن کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ نے بات فرمائی نا کہ بجائے عبرت کے اس سے وہ یوں سمجھے کہ وہ نظارہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور جب یہ معاملہ آئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا، استغفار اور نوافل میں مصروف ہو جانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں سلام کے بعد مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ اسلامی بہن سفر میں کیسے نماز ادا کرے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ وہ بھی قصر کرے گی جس طرح مرد قصر کرتا ہے؟
بالکل، یعنی نہ اس کے نماز معاف ہے اس کے اوپر، نماز اس نے بھی سفر کے اندر ادا کرنی ہے، اور کوشش کرے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز ادا کر لے گی. تو نماز اس پہ بھی فرض ہے، اور جو قصر کی اگر شرائط اس میں پائی جاتی ہیں کہ وہ 15 دن سے کم کے لیے 92 کلومیٹر دور جا رہی ہے، تو جیسے ہی شہر سے باہر نکلے گی وہ بھی مسافر ہو جائے گی، یعنی اپنی بستی سے اپنے شہر سے باہر نکلی تو اس نے بھی نماز قصر ہی ادا کرنی ہے. باقی یہ کہ پردے کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں، کوشش کی جائے گی تو ایسے مقامات مل جاتے ہیں کہ جہاں پہ پردہ کر کے نماز ادا کی جا سکے. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ عورتیں یعنی موزے جو ہوتے ہیں مرد پہنتے ہیں، تو ایسے ہی عورت بھی کیا وہ موزہ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، یعنی عورت مردانہ جوتے بھی نہیں پہن سکتی، مردانہ موزے بھی نہیں پہن سکتی. عورت نے وہی موزے پہننے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، یا ایسے موزے ہیں کہ جو مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں. اس کو پہن کے یہ نہیں لگتا کہ یہ مردوں کے ہیں یا عورتوں کے ہیں، وہ دونوں میں مشترک ہوتے ہیں، دونوں کے اندر چلتے ہیں. تو ایسے موزے پہن سکتی ہے، لیکن جو مردانہ وضع کے موزے ہیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، تو ایسے موزے عورت کو پہننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک، یہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ فرض اور وتر نماز میں بندگی کی نیت ہے، یہ کے ساتھ یعنی یہ بندگی میں اللہ کی کرتا ہوں، یہ نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز جو پڑھنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی کے لیے پڑھنی ہے، اور چاہے آپ نفل پڑھیں، چاہے آپ سنت پڑھیں، چاہے آپ فرض پڑھیں، چاہے آپ وتر پڑھیں، تو اس میں عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. لیکن آپ کو متعین تو کرنا ہوگا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فرض بتانا ہوگا کہ فرض آپ متعین کریں گے کہ میں یہ فرض پڑھ رہا ہوں، پھر کون سے فرض پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو بتانا ہوگا. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ کو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ آپ ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں، عصر کے فرض پڑھ رہے ہیں، مغرب کے فرض پڑھ رہے ہیں، آج کے دن کی مغرب کے فرض پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ کے ذہن کے اندر نماز جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے. یعنی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو. اور نیت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عادت اور عبادت، یعنی ایک چیز عادت ہوتی ہے، عادتاً کی جاتی ہے، اور ایک چیز عبادت کے طور پہ کی جاتی ہے، تو ان کے درمیان جو فرق کرتی ہے چیز وہ نیت ہوتی ہے. یعنی آپ عادتاً پانی پیتے ہیں، لیکن آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ پانی پئیں کہ میں اس کے ذریعے سے قوت حاصل کروں گا اور زبان میرا حلق تر ہوگا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکوں گا، اچھی نیت کے ساتھ پانی پی رہے ہیں تو اب یہ عبادت بن جائے گا. تو جو نیت ہوتی ہے وہ عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے. اسی طرح ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے آتی ہے، دونوں میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے. تو آپ نیت جو کریں گے وہ فرض کو تو متعین کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نفل نہیں پڑھ رہے، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ سنت نہیں پڑھ رہے، اور یہ بھی متعین کرنا ہوگا کہ کون سے فرض آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے دل کے اندر متعین ہونے چاہیے. باقی رہا بندگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. صحیح، جزاک اللہ. اچھا، کافی سارے میسیجز ہو گئے، کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں تاکہ سلسلے کا آخری وقت ہے، اس کو ہم کالز کچھ شامل کر لیتے ہیں. جی، سوال یہ ہے، مرد یا عورت اس کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، اور ان کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کوئی ڈریس پہنا سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی حضور، مرد اور عورت کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ جو کفن ہے مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. تو یہ تو مقرر ہیں، آپ چاہیں تو اس کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہار شریعت کے 4تھے حصے کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے، اور ایک کتاب پوری کفن دفن کے تدفین کے جو احکام ہیں اس کی مکتبۃ المدینہ سے وہ شائع ہے، اس کے اندر آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. غسل کروانے کے بعد کفن دیا جاتا ہے، اب دوبارہ اس کو گھر کا لباس یہ نہیں پہنایا جائے گا، غسل دینے کے بعد جو کفن مقرر ہے اس کو وہ کفن دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی، مزید سوال شامل کیجیے. یہ پوچھنا تھا کہ لگڑ بھگڑ ایک جانور ہے، اس کو کھانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو عربی میں الدبع کہا جاتا ہے، اس کا کھانا حدیث میں بھی روایت بتاتے ہیں. برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. لگڑ بگڑ، جی، لگڑ بگڑ اصل میں الدبع کے الفاظ ہیں، عربی میں اس کو دبع بولتے ہیں. تو یہ ناجائز ہے اس کا کھانا، یہ درندہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جانور کے جو اپنے کیلے کے ذریعے دانتوں کے ذریعے جو شکار کرنے والا ہوتا ہے اس کو آپ نے حرام فرمایا کہ اپنے نوکیلے جو دانت ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو شکار کر رہا ہوتا ہے اسے ہر جانور کو آپ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا. تو یہ انہی کے اندر شامل ہے یہ لگڑ بگڑ جو ہوتا ہے. اور ایک روایت کے اندر جو یہ آیا ہے تو اس میں اصل میں اس کو شکار قرار دیا گیا ہے کہ یہ شکار ہے، اور پھر وہ احرام کے احکام اس کے اوپر بیان کیے گئے ہیں. دیگر روایتوں کے اندر اصلاً اس کے کھانے کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اور جو صحیح روایت موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر کیل والے جانور کو، ہر جو ذی مخلب پرندہ ہے اس کو یعنی ہر کیل والا یعنی دانتوں والا جو شکار کرتا ہے دانتوں کے ذریعے وہ جانور، اور پنجوں کے ذریعے جو پرندہ شکار کرتا ہے وہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے. تو اسی کے اندر یہ لگڑ بگڑ بھی آتا ہے، اس کو کھانا شرعاً جائز نہیں. مزید سوال شامل کیجئے. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر فرض نماز میں ہی صرف ثنا پڑھیں گے یا پھر سنت اور نفل میں بھی پڑھیں گے یا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیں. دیکھیں فرض کی پہلی رکعت کے اندر، اسی طرح وتر کی پہلی رکعت کے اندر، سنت موقدہ کی پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. اور نوافل میں اور سنت غیر موقدہ میں پہلی اور تیسری دونوں رکعتوں کے اندر ثنا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. تو صرف اور صرف فرض کے ساتھ یہ ثنا خاص نہیں ہے، بلکہ وتر کے اندر بھی پڑھنی ہے، اسی طرح جو سنت موقدہ ہے اس میں بھی پڑھنی ہے، اور نوافل کے اندر بھی ثنا یہ پڑھنی ہے. اچھا، سب کوئی اگر ثنا پہلی رکعت میں کسی بھی وجہ سے بھول گیا تو کیا وہ دوسری رکعت میں اس کو پڑھ سکتے؟ نہیں، اب یہ جب بھول گیا، جیسے مثال کے طور پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور وہ نہیں پڑھ پایا، تو اب وہ ثنا کو ترک کر کے آگے سورہ فاتحہ کو پڑھے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال شامل کیجئے. میرا سر ایک پلاٹ ہے، اپنا گھر ہے، لیا میں نے تو بچوں کے لیے، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتا دیجیے. 8 سے 10 سال ہو گئے سر. اور اس کا طریقہ کار اگر ہے تو کیسے نکالنا پڑے گا؟ کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے سر اس کا؟ جی دیکھیں خود وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے لی، یعنی بیچنے کے لیے نہیں لی. اصل جو پراپرٹی ہوتی ہے، سامان جو ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اس کو بیچنے کی نیت سے لیا گیا ہو. تو اگر یہ پراپرٹی کو بیچنے کی نیت سے لیتے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی، لیکن جب انہوں نے بیچنے کے لیے نہیں لی بلکہ اپنی یا اپنے بچوں کی رہائش کے لیے لی ہے کہ وہ اس میں رہ سکیں، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر زکوٰۃ ہوتی، مثال کے طور پر یہ اس پراپرٹی کو بیچنے کی نیت سے لیتے، تو پھر اس میں زکوٰۃ ان کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دینا ہوتی، یعنی جس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی. انہیں مثال کے طور پر لیتے وقت اس پلاٹ کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی، لیکن جب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس وقت مثال کے طور پر 6 مہینے گزر چکے تھے، تو اب اس پلاٹ کی قیمت کو دیکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت جو 25 لاکھ ہو چکی ہو، تو اب اس کے اوپر 25 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ پلاٹ کی قیمت کم ہو گئی ہو، تو اگر 20 سے 15 ہو گئی ہے تو پھر 15 کی صورت میں 15 لاکھ کی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے. تو جس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا اور اس حساب سے انہوں نے اس کا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سلسلے کا آخری سوال شامل کرتا ہوں میسج سے کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر فجر، ظہر اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تو جب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو کیا پہلی والی قضا پڑھیں گے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں ویسے ہی، تو اس صورت میں یہ صاحب ترتیب نہیں رہیں گے. جب بندہ صاحب ترتیب نہ ہو تو پھر اس صورت میں وقت کی نماز جب آتی ہے تو وہ پہلے وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد اپنی دیگر نمازیں وہ قضا کرے. اور اگر ان کی 6 سے کم نمازیں قضا ہیں، مثلاً یہ ان کی صرف 3 نمازیں قضا ہوئی تھیں، فجر، ظہر اور عصر، تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ اگر وقت نکل نہیں رہا، یعنی مغرب کا آخری وقت نہیں ہے کہ صرف مغرب کی نماز پڑھ سکیں، تو پھر اس سے پہلے ان کو یہ 3 نمازیں ادا کرنی ہے، اس کے بعد یہ مغرب کی نماز پڑھیں گے. تو اگر یہ صاحب ترتیب ہیں تو اس صورت میں تو انہوں نے یہ 3 نمازیں پڑھ کے پھر مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پہلے مغرب پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد دیگر نمازوں کو وہ قضا کریں. بہت اچھا، ماشاءاللہ، جواب ارشاد فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین، آج
کہ یہ ہمارا سلسلہ تھا اور اس میں کئی سوالات کے آپ کو جوابات ملے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.